अस्सलाम वालेकुम। इस प्लेटफॉर्म के तमाम सुनने वाले भाई बहन जहाँ पे आप मौजूद हैं, आपको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। एक चीज़ जो शायद आपको शुरू में ही बता दूं कि इस प्लेटफॉर्म का मकसद आपको आसान ज़ुबान में जो कुछ मेरे मुताले में है आप तक पहुंचाना है। मुझे तशहीर की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए आप मुझे कोई देखेंगे भी नहीं। एज सच शायद कहीं पे नज़र आ जाऊं, लेकिन मकसद यही है कि आप भाइयों से कुछ बातें तारीख के बारे में, स्पेसिफिकली तारीख के बारे में शेयर की जाए और आसान ज़ुबान में इसको समझाया जाए। इसी के साथ मेरा एक और अ, इसी चैनल के साथ ही कुछ वीडियोस आती रहती हैं। वो अंग्रेज़ी ज़ुबान में होती हैं। उनका मकसद ये होता है कि स्टूडेंट्स जो हिस्ट्री को, तारीख को मुतालिया कर रहे हैं, वो उसको पढ़ सकें और सुन सकें, और जहाँ तक हो सके उनको फ़ायदा हो सके। मेरा ये शौक़ भी है, मैं ये करता भी हूँ। तो आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे, अ, आज की तारीख में 13 अक्टूबर, जो सबसे बड़ा इशू लेफ़्ट राइट नज़र आ रहा है, वो एक जो एक हफ्ते के दिन, पिछले हफ्ते के दिन एक अनप्रेसिडेंटेड अनप्रेसिडेंटेड मीन के जिसको किसी ने सोचा नहीं था, एक अटैक होता है इज़राइल पे। और करने वाले गज़ा के जो कंट्रोल करते हैं हमास, वो एक ग्रुप है वहाँ पे। उसकी एक तारीख है पूरी की पूरी। वो जद्दोजहद करते हैं आज़ादी के लिए और कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। तो सबसे पहले जो प्रेजेंट पैलेस्टाइन है, फ़लस्तीन, उसमें दो पार्टीज़ हैं। वेस्ट बैंक जो कि पीएलए, जिनको पहले यासिर अराफात लीड करते थे, अब महमूद अब्बास लीड करते हैं। वो वेस्ट को, वेस्ट जब मैं कहता हूँ तो ये हम यूरोप की बात कर रहे होते हैं, अमेरिका की बात कर रहे होते हैं। मेजर पावर्स जो होती हैं, मेजर पावर्स किस तरह बनती हैं, जिनकी इकॉनमी, जिनकी डिप्लोमेसी, जिनकी मिलिट्री माइट, ताकत जो है वो ज़्यादा होती है, तो वो मेजर पावर्स आ जाते हैं आजकल के ज़माने में। क्योंकि ईयू एक ब्लॉक बना हुआ है, तो ईयू आ जाता है। देन वी हैव अमेरिका, इसके बाद इंग्लैंड बहुत इम्पोर्टेंट है, रशिया है, चाइना है। इसी तरह मुख्तलिफ ममालिक जो हैं, इंडिया बीइंग, हम क्योंकि एक न्यूक्लियर पावर हैं, तो पाकिस्तान का भी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में ज़रूर एक रोल आता है। तो इनकी ये चीज़ें इनको एक अहम किरदार में दुनिया के पूरे निज़ाम में लेके आती हैं, जिसमें हम आज के दिन अपने आप को पाते हैं, जिनमें मैंने ममालिक आपको गिनाए। तो जो तो जो पीएलए है वो एक्सेप्टेबल, या उनको इसलिए तस्लीम किया जाता है क्योंकि वो इज़राइल को एक मुल्क के लिहाज से तस्लीम करते हैं। इसके बरक्स जो हमास है, वो इस चीज़ पे यकीन नहीं रखते, बिकॉज़ उनका जो जिस चीज़ के ऊपर वो कायम है, वो ये है कि ये ज़मीन उनसे, उनके आबा व अजदाद से ज़बरदस्ती ली गई, हम उसको टच करेंगे। तो इसलिए वो इज़राइल को इस हालत में तस्लीम नहीं करते। और अगर इज़राइल की बात करेंगे तो वो अपने आप को बढ़ाते बढ़ाते, उनके बस में हो तो वो पूरे का पूरा मिडल ईस्ट और एशिया ही अपने अंडर कर लें। वो बढ़ते ही जा रहे हैं, और यहीं से मसाइल का हमें समझना पड़ेगा। तो अभी जब ये अटैक हुआ, तो ये बाय जितने भी आपके पास पिछले, एक होता है जज्बा। हम थोड़ी सी बातें कड़वी करेंगे, बिकॉज़ मेरा जो ताल्लुक़ है वो पॉलिटिकल साइंस से, इंटरनेशनल रिलेशन से, वर्ल्ड पॉलिटिक्स से। तो जज्बात को साइड पे रखा जाता है और हकीकत के पास दो चीज़ें होती हैं। आइडियलिज्म, जैसी दुनिया होनी चाहिए, कोई जंग नहीं होनी चाहिए, अमन गुर्बत कुछ नहीं होनी चाहिए। हकीकत क्या है कि जंग होनी ही होनी है। कुछ अरसा अमन रहता है, फिर इख्तलाफ आ जाता है। तो ये एक सिलसिला है, ये
ملکوں کو چلانے والے کون ہوتے ہیں؟ انسان ہوتے ہیں. انسان کو آپ چھوٹے سے یونٹ میں لے کے جائیں تو گھر ہوتا ہے، گھر کے اندر بھی اختلاف ہوتے ہیں، گھر سے اوپر جائیں علاقے میں اختلاف ہوتے ہیں، صوبے میں اختلاف ہوتے ہیں، ملک میں اختلاف ہوتے ہیں. تو یہ ایک ریئلٹی ہے، اس سے بھاگ نہیں سکتے آپ. تو جنگ ہوتی ہے، اس کا کس طریقے سے حل نکالا جائے، یہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. اینی ہاؤ، ہم تھوڑا سا آگے چلیں گے. اور جب یہ اٹیک ہوتا ہے انپریسیڈنٹڈ، مطلب کہ سب کو حیران کر دیتا ہے، کچھ ٹیکنالوجی کا، کچھ میڈیا کا ایسا استعمال کیا جاتا ہے کہ اسرائیل جو کہ ایک اس خمار میں رہتا ہے کہ اس کے پاس دنیا کی بیسٹ ٹیکنالوجی ہے، انٹیلیجنس ہے، ساتھ ہے، ہر بندہ آنکھیں بند کر کے ویسٹ کی طرف اس کو سپورٹ کرتا ہے. تو وہ بالکل ان کا جو ہے نا وہ ایک مشکل پوزیشن میں چلے جاتے ہیں. اور بہت، اگر آپ حماس کے لحاظ سے دیکھیں تو جو انہوں نے کیا ہے یہ ایک، اس سے پہلے بہت مشکل ہے اس طرح کی کوئی کارروائی کو نوٹ کرنا. ہوئی ہیں لیکن اس حساب سے نہیں ہوئی، کیونکہ پچھلے تقریباً 20 سالوں سے جو غزہ ہے جہاں پہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ رہ رہے ہیں، وہ ایک، اس کو دنیا میں سب سے بڑا جیل کہا جاتا ہے. کیونکہ اس کو چاروں طرف سے بلاک کیا گیا ہے تاکہ کوئی آ نہ سکے، کوئی جا نہ سکے. ٹنلز کے ذریعے سرنگیں بنائی ہوئی ہیں جہاں سے ان کو بمشکل خوراک جاتی ہوگی، لیکن وہاں سے ایک ایسا ہونا، ایک ایسا اقدام ان کے لیے ایک انتہائی مشکل پوزیشن میں ان کو لے گیا ہے. اور ان کے جو اس ٹائم جو لیڈرشپ ہے بنجامن نتنیاہو، اسرائیل کے اندر بھی ہم اس کو ٹچ کریں گے، مطلب ایک انتہا پسند ہوتے ہیں اور ایک انتہا پسند سے بھی اگلی حد تک چلے جاتے ہیں. تو بنجامن نتنیاہو ان کا ایک خود بھی ایک ایکس ملٹری مین ہے، اور ان کی کتاب میں سویلین اور فوجی تنصیبات اور ان کی کوئی تفریق نہیں ہے. وہ اس دماغ کے ساتھ آئے ہیں اور وہ اسی چیز کو آگے لے کے چلتے ہیں. اس سے پہلے ایریل شرون ہوتے تھے، وہ بھی اسی مائنڈ سیٹ کے ہوتے تھے. بیچ میں کچھ تھوڑے سے لینینٹ ان کی لیڈرشپس آتی ہیں جو بات کرنے کو تیار ہوتی ہیں، انسان کو انسان ماننے کو تیار ہوتی ہے. بٹ نیتنیاہو سے آپ ایسی کوئی امید نہ رکھیں. اس کے علاوہ نیتنیاہو خود بہت ویک ہے، بیکاز اس کے اوپر کرپشن کے ڈفرینٹ بڑے عجیب قسم کے چارجز ہیں اس کے اوپر. اور ویسٹ بھی اوور آل لیڈرشپ، اوباما ایک زمانے میں ان کی مائک سے ریکارڈنگ بھی ہو گئی تھی کہ وہ یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ یہ ہر ٹائم ایک ایریٹنٹ ہے، مطلب کہ وہ خود بھی اس سے کبھی کبھی ان کی ڈیمانڈ سے اور ان کی باتوں سے پریشان ہو جاتے ہیں، کبھی کبھی، ہر بار نہیں. تو اس چیز کی وجہ سے وہ ایک کولیشن گورنمنٹ میں ہیں، اور مطلب وہ اپنے آپ کو ایک سلطان رہی کی طرح شو کرتے ہیں کہ ہم فلسطینیوں کو آخری کونے میں گھسا کے ان کو، جو ہم سے لڑنا چاہتے ہیں، جو ہم کو مانتے نہیں ہیں، ہماری اس بربریت کو مانتے نہیں ہیں، ان کو ہم سمندر تک لے جائیں گے. کو اس طرح کا نظریہ رکھ کے وہ آئے تھے. اور جب ایسا کچھ ہوا، جب ان کو سمجھ ہی کچھ نہیں آئی کہ ان کے ساتھ ہوا کیا، تو وہ انہوں نے کیا کیا ہے کہ پچھلے 6 دنوں میں سب حدیں توڑ دی ہیں. اور لگ رہا ہے ایسا ہے کہ اگر کچھ نہ ہوا تو شاید غزہ پورے کا پورا وائپ آؤٹ ہی ہو جائے. آپ ان کے جذبے کو نہیں مار سکتے. یہی آپ نے تاریخ میں دیکھا ہے. چھوٹی سی فوج جب جاتی ہے لڑنے کے لیے، وہ بے شک شہید ہو جائیں اس دن، وہ بے شک اس دن مر جائیں. غیر مسلم فوج بھی ہو سکتی ہے. روم سلطنت روم کے پاس بھی فوج تھی. آج کل کے زمانے میں امریکن فورس بھی ہے، ان کے اندر بھی بریوری کے ایکٹس ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں. تو بریوری یا بہادری یا وہ کرنا، جذبہ، وہ ایک ڈفرینٹ چیز ہے. لیکن رزلٹ کیا ہے؟ رزلٹ ڈفرینٹ ہوتا ہے جو آن گراؤنڈ ہوتا ہے، کیسے چیز کو آپ دیکھتے ہیں. تو اس کے لحاظ سے میں نے یہ کہا کہ ہم یہاں پہ جذبات کو سائڈ پہ رکھ کے بات کریں گے حقیقت کی. تو ابھی تک تو وہ ریزسٹ کر رہے ہیں، ریزسٹ کرتے بھی رہیں گے آخری دم تک، بیکاز غزہ ایک ایسی سچویشن میں ہے کہ ان کو اب ہارنے کے لیے کچھ بھی نہیں چاہیے. اس لیے کیونکہ وہ پہلے بھی وہ مظالم سہ چکے ہیں کہ ان کو اب ایک عادت سی ہو گئی ہے ان کو. ٹھیک ہے. تو جو وہ ہر دن مرنے کے بجائے وہ سامنے آ گئے ہیں. میں ایک تجزیہ پڑھ رہا تھا کہ
اس سے غلط بھی ہو سکتا ہے، تو غلط اس سینس میں ہو سکتا ہے آپ کوٹ کرتے ہیں یہ ایک ہی سیکوینس میں کرنا پسند کرتا ہوں، کوئی اسکرپٹ تو ہوتا نہیں ہے، تو کچھ بہت زیادہ تعداد وہاں پہ 18-20 سال اس سے کم عمر کے ہیں، تو ان کو کوئی اپنا فیوچر اپنا وہ نظر نہیں آ رہا. دنیا پوری میں لوگ بچے انٹرپرینورشپ کی طرف جا رہے ہیں، اسٹارٹ اپ کی طرف جا رہے ہیں، نئی سے نئی ٹیکنالوجی کر رہے ہیں، وہ بیچارے اسی ایک جیل میں بند ہوئے ہوئے ہیں اور ان کو آگے کچھ نظر نہیں آ رہا. تو وہ اس جیل کو توڑیں گے، انہوں نے اس دن وہی کیا ہے، انہوں نے جیل کو توڑ دیا ہے، جیل کو توڑ کے باہر نکلے ہیں، ان سے جو کچھ ہو سکا انہوں نے کیا. یہ ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہوا جیسا کچھ جو ٹیلٹ میڈیا BBC CNN آپ کو پتہ ہی ہوتا ہے کہ ان کی مجبوریاں ہیں، وہ مجبوریاں نہیں ہونی چاہیے، لیکن وہ اس کو ایسا ہی دکھائیں گے. کچھ کوشش کی کہ یہ ہوا ظلم ہوا، ایسا کچھ نہیں ہوا. ایک جنگ ہوئی اور جنگ میں جیسے ہوا جاتا ہے، ایک حریف نے سرپرائز کیا، دوسرے جو کہ سوچ رہے تھے کہ وہ کچھ نہیں کر سکتے وہ کر کے چلے گئے. اس کے بدلے میں وہ کیا کر رہے ہیں کہ ان کو ہم بھی عام دنوں میں جب لڑائی ہوتی ہے تو یہی کہا جاتا ہے کہ جن کی لڑائی ہوئی ہے ان تک ہوئے کہ گھر والوں کو نہیں کرنا، کچھ بھی چھیڑنا نہیں ہے، یہ سادی سی زبان میں کہا جاتا ہے. وہی بات ہے کہ وہ خود تو ادھر کر نہیں سکے اور اب اپنی جو بچی کچی عزت ہے وہ بچانے کے لیے ایک بے یار و مددگار جو عوام ہے اس کو مار رہے ہیں. تو اس سے تھوڑا سا آگے چلیں گے کہ ٹائٹل ایران ترکی یا روس مداخلت آپ دیکھ رہے ہیں، یہ بہت ڈائنامک سچویشن ہے، فلوئڈ سچویشن ہے جو ایک سیکنڈ میں بدل رہی ہے. تھوڑا سا پیچھے جائیے تو سمجھ یہ آتی ہے کہ پہلے بھی یہی ہوتا تھا کہ اسرائیل کچھ خاص مقاصد کے لیے آتے تھے، بربریت کی انتہا کرتے تھے، پھر کوئی آ کے بچت بچاؤ ہو جاتا تھا، قطر آ جاتا تھا، ایجپٹ آ جاتا تھا. لیکن فی الحال تو ہو رہی ہے پس پردہ کافی کوشش ہو رہی ہے، بٹ حماس بھی اپنی جگہ بالکل. میں نے بتایا نا کہ وہ اتنا سفر کر چکے ہیں کہ اب ان کو بھی آج نہیں تو کل موت، وہ اسی طرح والی بات ہے. تو وہ بھی کوئی اتنے ان کے آگے ہاتھ پاؤں نہیں ڈال کے بیٹھے ہوئے، وہ دیکھ رہے ہیں. ویسے بھی وہ دن بدن گھٹ کے مار ہی رہے ہیں، تو ایسے بھی ان کے لیے کوئی نہیں ہے. بٹ اس چیز کی وجہ سے ڈیوائڈ بہت بڑا آ رہا ہے، اور یہ نہیں کہ اس پر کچھ آئے، اوور آل جیو پولیٹیکل ہم جو لفظ یوز کرتے ہیں کہ اوور آل مجموعی طور پہ دنیا کی کیا حالات چل رہے ہیں. تو یوکرین نے آگے دنیا کو بڑا ڈیوائڈ کر دیا ہے، ایسٹ و ویسٹ. ایسٹ و ویسٹ ایسے میں کہہ سکتا ہوں کہ چائنا، روشیا اور کچھ مڈل ایسٹ مشرق وسطیٰ کی کچھ ریاستیں آئل کی وجہ سے جو یہ تھوڑی سی اپنے انفلوئنس رکھتے ہیں، اس میں ایک کلیئر ڈیوائڈ آیا ہوا ہے، ایک تفریق آئی ہوئی ہے. اور ویسے بھی کافی اس جنگ کو لے کے مسائل چل رہے تھے، جو یوکرین کی جنگ تھی. اور اس جنگ کے دوران اس جنگ کا آنا ایک انتہائی خطرناک ٹائم ہے. ولادیمیر پوٹن تاریخ کے لحاظ سے انہوں نے میرے خیال سے 1999 میں بورس یلسن سے ٹیک اوور کیا تھا، یا یلسن آئی تھنک نیو ایئر نائٹ ہی تھی. اور یلسن جو تھے ان کی صحت کافی حد تک خراب ہو چکی تھی، تو انہوں نے ان کو جب اقتدار دیا تو اس ٹائم رشیا کی بہت بری حالت تھی، بہت بری حالت تھی. دنیا میں وہ بالکل غائب سا ہو کے رہ گیا تھا. تو پوٹن نے دو قسم کے پوٹن میں ہمیشہ دیکھتا ہوں، ایک وہ جب وہ آیا جس نے ری بلڈ کیا، اور ایک جس نے بعد میں اس لیگیسی کو لے کے چلا. تو اب تقریباً 23-24 سال ہو چکے ہیں جب انسان کو یہ فیل ہوئے کہ وہ انڈسپینسیبل ہے. انڈسپینسیبل مین کہ اس کے بغیر کام نہیں ہو سکتا. تو پھر ہر چیز کا تاریخ یہی کہتی ہے کہ پھر ڈاؤن فال ہوتا ہے. تو پوٹن نے بھی اب جو ٹائم آ چکا ہے، یہ یوکرین کی وار، یوکرین کی جنگ، میرے کافی لوگوں کا اتفاق ہے کہ یہ ان کالڈ فور تھی، اس کی ضرورت نہیں تھی، اس کو کسی اور طریقے سے بھی حل کیا جا سکتا تھا. تو اب اس نے اتنا بڑا ڈیوائیڈ بنا دی ہے دنیا میں. رشیا اور یوکرین مل کے اتنی زیادہ گندم کی پیداوار اور دنیا کو دیتے ہیں کہ اس کی وجہ سے سارے سسٹم ڈسرپٹ ہوئے ہیں، سب کچھ خراب ہوا ہوا ہے. تو اب اس چیز سے نکلنے کے لیے کافی ایکٹرز ہیں جو بیچ میں پڑ سکتے ہیں.
اور میں اس کو ایسے کہوں کہ ایک جگہ خالی ہے ہیروئک کے لیے. ہیروئک مین کہ کسی کے بھی ابھرنے کے لیے. آ، کچھ عرصہ پہلے طیب اردگان صاحب نے جب اس مسئلے پہ فرنٹ فٹ پہ آئے تھے تو ان کو بہت پذیرائی ملی مسلم دنیا میں. محمد بن سلمان پچھلے کچھ عرصے میں کچھ ایسے سگنلز دے رہے ہیں کہ وہ انٹرنلی طور پہ اپنی عوام کو ایک پورے کے پورے یو ٹرن تو نہیں، ڈائریکشن چینج کر دی ہے انہوں نے. انٹرنلائزیشن کا ایک پروسیس سٹارٹ کیا بٹ ساتھ ہی وہ ایک بڑی ڈفرینٹ ٹون مینٹین کرتے ہیں. اسرائیل کے ساتھ حالات ٹھیک ہونے تھے، انہوں نے کیے نہیں. ابھی بڑا قریبی آیا ہوا تھا کہ اسرائیل اور ان کا آپس میں تعلقات کھل جائیں گے، لیکن ایسا ہوا نہیں. بڑا قریبی تھا، کافی جگہوں پہ ہم سن رہے تھے. اب ایسے سچویشن میں کوئی بھی لیڈر اگر کھلے عام سامنے آتا ہے اور جس کو ہم کہتے ہیں کنفرنٹ کرتا ہے، کنفرنٹ کہ اس ویسٹ کے اور اسرائیل کے جو گٹ جوڑ جو کہ ظلم کی انتہا ہو رہی ہے اس کو کنفرنٹ کرتا ہے، تو وہ تاریخ میں ایک نام لکھ دے گا. اور جب بھی کوئی بڑی چیز ہوتی ہے اس کا لنک کہیں نہ کہیں تاریخ میں نام لکھنے سے ہوتا ہے. تو ابھی کچھ نیا نہیں ہو سکے گا. لیکن یہ نظام ایسے جو یہ اورینٹیشن ہوئی بھی ہے، دنیا بہت زیادہ فریجائل ہوئی بھی ہے. تو خدشہ یہی ہے، خدشہ ہی اس کو کہنا چاہیے کہ یہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے یہ بہت آگے بڑھ سکتی ہے. ایک ویکیوم، ایک خلا بنا ہوا ہے اور اس خلا میں کوئی بھی ایکٹر آ سکتا ہے اور جو آئے گا وہ تاریخ لکھ دے گا. اس چیز کو یہی امید کرنی چاہیے کہ کوئی سینٹی پریویل کرے، کچھ سینس آئے ویسٹ کی طرف بھی، ان کی عوام. ہاں ایک چیز ضروری ہے کہ آج کی تاریخ میں بھی جب اسرائیل بری طرح مظلوموں کو مار رہا ہے تو اسرائیل کے اندر بھی جیوز ہیں جو باہر آ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط ہو رہا ہے. یہ جیوز جس طرح یہ ہیں اسی طرح امریکہ میں بھی لوگ ہیں جنہوں نے 9/11 کو چیلنج کیا. ہم نے 9/11 فور نائٹ ڈاکومنٹری نہیں بنائی، انہوں نے بنائی اور کہا کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ بغیر کسی اندر کی مدد کے یہ کام ہو. اسی طرح جو باقی جگہوں پہ ہوا، لائک وکی لیکس کے جو اونر ہیں جولینا اسانج، ان کو بغیر کسی رائٹ کے اندر رکھا ہوا ہے. پتہ نہیں کہاں ہے، ان کو سفارت خانے سے اٹھا کے لے گئے تھے، اس پہ بھی کوئی پروگرام کریں گے بٹ ان کے لیے بھی کوئی رائٹ نہیں ہے، وہ بھی غائب ہیں بیکاز وہ سچ بول رہے تھے. تو انسان کہیں بھی انسانیت کے لیے کھڑا ہو سکتا ہے. آج کی تاریخ میں امریکہ کے اندر 20-25 لاکھ بندہ باہر آتا ہے اور وہ آ کے زور ڈالتا ہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے، تو یہ امریکہ کے لیے سنبھالنا بہت مشکل ہوگا. وہ کسی بھی جگہ ہو سکتا ہے. پبلک موڈ آپ کبھی پروڈکٹ نہیں کر سکتے اور کچھ بھی ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے اسرائیل کے اندر سے لوگ باہر آ جائیں اور کہیں کہ یار یہ چیز نہیں ہو سکتی. ہمیں اس چیز پہ نظر رکھنی چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ کیا مسئلہ ہے. میرے اندازے میں جو سب سے زیادہ جو چیز ہرٹ کرتی ہے وہ یہ کرتی ہے کہ لائک ان کے ہمسائے میں ایجپٹ ہیں، السیسی ان کو لیڈ کر رہے ہیں اور کیا شرمندگی سے لیڈ کر رہے ہیں کہ وہاں پہ بچے مر رہے ہیں. کچھ بھی وہ ایک بارڈر کراسنگ، وہ اپنے آپ کو ملک کیا کہتے ہیں کہ وہ بارڈر کراسنگ سے ان کو دوائی دینے کے بھی قابل نہیں ہے کہ اسرائیل مار نہ دے ہمیں. السیسی پہ بھی ہم کو پروگرام کریں گے، بتائیں گے کہ کس طرح اس نے اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے لاکھوں لوگوں کی قربانی دے دی اور اختلاف رائے کو تباہ کر دیا. تو یہ چیزیں ہم کور کرتے رہیں گے. اپنا خیال رکھیے گا. کافی ایپیسوڈ بڑی ہو گئی ہے، انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس کو چھوٹا کیا جائے. آپ کی کوئی رائے ہو ضرور بتائیے گا. بہت شکریہ.